इज़्ज़त तकरीम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सुनने वाले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक हो। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, मुसर्रतों का दिन है। और इस दिन को शरीयत की इस्तिलाह में ईद उल फ़ितर कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को दो ईदें नसीब फरमाई हैं। एक ईद उल फ़ितर है और दूसरी ईद उल अज़हा है। दुनिया में दीगर मज़ाहिब भी अपनी अपनी ईदें मनाते हैं, लेकिन उनकी ईदों का जो पस मंज़र होता है वो ख़ास शख्सियत होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को जो दो ईदें अता फ़रमाई हैं, इसका पस मंज़र वो इबादत है कि उस ख़ास इबादत के अदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें खुशी का ये दिन नसीब किया है। चूँकि मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का एहतमाम किया और रात को क़याम किया, तरावीह का एहतमाम किया, ज़िक्र व अज़कार करते रहे, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करते रहे और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करते रहे। यकीनन ये पूरा महीना, इसका हर हर लम्हा, हर हर घड़ी, हर हर साअत बाबरकत थी। और इस अज़ीम तरीन इबादत जो रोज़े की सूरत में है, इसके इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने हमें ये आज का दिन जो ईद उल फ़ितर का दिन है नसीब किया है। पहले तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह करीम हम सब की रमज़ानुल मुबारक की इबादतों को, रोज़ों को, क़यामुल लैल को, नमाज तरावीह को, ज़िक्र व अज़कार, हर तरह की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ईद उल फ़ितर की मुनासिबत से चंद मारूज़ात आपके गोशे गुज़ार करूँगा। सबसे पहली बात जो इबादत की सूरत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब ईद उल फ़ितर वाले दिन बंदा मोमिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकलता है और ईदगाह के अंदर जाता है, नमाज ईद पढ़ने का एहतमाम करता है, तो अल्लाह करीम उस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और अल्लाह रब्बुल जलाल बख्शिश और मग़फ़िरत का ऐलान आम दिनों के एतबार से वो ज़रा हट के फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़बिइज़्ज़ती व जलाली, कि मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, ये जितने भी नमाज ईद अदा करने के लिए आए हैं मैंने सब की बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी। यकीनन आज का दिन उनके लिए खुशी का बाइस है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक की कदर की, रोज़े रखने का एहतमाम किया। दिन तो सभी के गुज़र गए, रखने वालों के भी और न रखने वालों के भी गुज़र गए, तरावी पढ़ने वालों और न पढ़ने वालों के दिन गुज़र गए, लेकिन दोनों के गुज़रने में फ़र्क है।
جنہوں نے عبادت کے ساتھ گزارا اس مہینے کو، ان کا یہ مہینہ قیمتی بن گیا اور آج کے دن ان کے لیے خصوصی طور پر مسرت کا دن ہے۔ جنہوں نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، یقیناً آج کے دن ان کا دل جو ہے ان کو ملامت کر رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد ہمیں یہ خوشی کا دن جو ہے وہ نصیب کیا ہے۔ عید الفطر کی مناسبت سے دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو عبادات کی ہیں، یہ در حقیقت 11 مہینوں کے لیے ہم نے ٹریننگ کی ہے۔ پورے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، حلال کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ در حقیقت اس بات کا اقرار تھا، اظہار تھا کہ یا اللہ ہم تیرے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، جس طرح آپ کا حکم تھا ہم نے روزے رکھے۔ یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ جو 11 مہینے آئیں گے اس میں بھی ہم تیری ہی عبادت کا اور اسی طرح تیری ہی ذات کی طرف رجوع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان گزر گیا تو مساجد بھی ویران ہو گئی، وہ رونقیں ختم ہو گئی، وہ ذکر و اذکار کی مجالس ختم ہو گئیں، وہ قرآن مجید پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کا شوق ختم ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عام دنوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ تمام تر عبادتیں بروئے کار لگیں۔ یہ عید الفطر کا دوسرا پیغام ہے۔ اور تیسرا پیغام کیا ہے عید الفطر کا؟ جو اہم ترین پیغام ہے، جو تقریباً ہر عید والے دن جو ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا۔ وہ رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بنائے ہیں، ان رشتوں کو نبھانا، ان رشتوں کے اندر جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنا، اختلافات کو ختم کرنا، قربت کے اندر اسے تبدیل کرنا، یعنی صلہ رحمی کو فروغ دینا، یہ آج عید الفطر کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، اس کے رزق کے اندر وسعت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی ہے کیا؟ فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے، تم سے رشتوں کو توڑے، تم اس کے ساتھ رشتے کو جوڑو، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی کوئی میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، بدلے میں میں بھی اچھائی کا معاملہ کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو آپ بھی اچھائی کریں، یہ تو ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن صلہ رحمی اس کو کہا جاتا ہے جو تم سے اپنے تعلق کو توڑیں، تم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی رشتے ہم سے ایسے ہیں جو روٹھے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے ان سے گفتگو نہیں ہو رہی، میل جول، میل ملاپ، آنا جانا ان سے نہیں ہو رہا۔ تو آج عید الفطر کا یہی پیغام ہے کہ ہم عید الفطر والے دن اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو ضرور منائیں گے۔ اور کئی ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے گئے کہ جو اپنے سگے بھائی سے سالہ سال سے گفتگو نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے، خود بھی بات نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں نہیں جانا، نہ وہ ان کے بچے آتے ہیں، نہ یہ وہاں جاتے ہیں۔
تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں فراوانی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتے ہے کہ میری عمر بھی بڑھے اور اسی طریقے سے میرے مال میں اضافہ بھی ہو۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے تو آسان ہے، عمل کرے، صلہ رحمی کو پورا کرے، صلہ رحمی کرے، جو تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں ان تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، خیر خواہی اور بھلائی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے صلہ رحمی کے متعلق کہ جو آدمی اگر کوئی صدقہ کرے نا کوئی چیز، تو اپنے رشتہ داروں میں کرے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو صدقہ ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ یہ نہ ہو کہ باہر معاشرے میں ہم بڑے سخی نظر آئیں اور اندر بھائی جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو، اپنا عزیز کوئی رشتہ دار اس کے حالات بڑے برے چل رہے ہوں، اس کی زندگی بڑی اجیرن چل رہی ہو، اس کی ذات سے قطع نظر کرتے ہوئے دوسروں کی فکر کرنا ٹھیک ہے، انسانیت کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، لیکن جو رشتے تمہاری ذات کے ساتھ متعلق ہیں سب سے پہلے ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی ان کے متعلق آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی تم کمال نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو۔ وہ صحابہ کرام تھے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر لبیک کہنے والے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو میں نے سنا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کے اندر میرا ایک باغ ہے بیروحا کے نام سے، 600 اس کے اندر کھجوروں کے درخت ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا وہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، عزیز ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرمان کے سننے کے بعد میں اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طلحہ، تیرا یہ جذبہ قابل تعریف ہے، بہت اچھا کیا جو تو نے یہ جذبہ، اس جذبے کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ تیرے اس جذبے کو قبول فرمائے، لیکن یہ باغ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرنا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو رشتہ داروں کے اندر تقسیم فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کرو، کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے اس کی شروعات کرے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ ہرگز جنت کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو تعلق کو توڑنے والا ہو۔
اب معاشرے کے اندر ہم نظر دوڑائیں، اپنے خاندان میں، اپنے جو خونی رشتوں کے اندر ہم نظر دوڑائیں تو کتنے لوگ ہیں جو ہم سے روٹھے ہوئے، ہم سے ناراض ہیں، لیکن کوشش کی جائے صلہ رحمی کرنے کی، پہل کی جائے، پہل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر جو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی درگزر کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، اور فرمایا کہ اس کی عزت کے اندر کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ناک کا مسئلہ ہے، ناک کٹ جائے گی، اگر میں فلاں بھائی کے پاس چلا گیا، چچا زاد کے پاس چلا گیا، فلاں رشتہ دار کے پاس چلا گیا تو میری تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ڈر گیا، یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ کمزور پڑ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او اللہ کے بندے، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہ کر کہ تجھے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی فکر چھوڑ، معاشرے کی فکر چھوڑ، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کان دھر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے صلہ رحمی پوری کر۔ اللہ تعالیٰ عزتوں کا مالک ہے، تیری عزت کو بھی وہ بلند فرما دے گا۔ تو اللہ کا حکم پورا کر کے تو دیکھ، اللہ تیری عزت بلند نہ کرے تو پھر کہنا۔ ہم نے اپنے اپنے معیار بنا لیے کہ اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے۔ بس اوقات جس چیز میں ہم اپنی عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی میں ہماری ذلت ہوتی ہے، اور جس چیز میں ہم ذلت سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی میں ہمارے لیے عزت ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں عزت اس میں ہے، معاف کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں۔ جو رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں اس میں پہل کرنے والے کی عزت ہوگی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی پہل کروں گا تو میری عزت نہیں ہوگی، میری اور تیری بات کا کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، میری اور آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ سچی ہے۔ تو اسی لیے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ جو رشتے ناتے ہیں نا، وہ بہت دور جا چکے ہیں، وہ رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ پہل ہمارے بزرگ جو ہوا کرتے تھے، بڑے آباء و اجداد رشتے ناتے پالا کرتے تھے۔ ایک گاؤں کی بچی اگر دوسرے گاؤں کے اندر اس کی شادی ہو جاتی تو جب اس کے بچے اس گاؤں کے اندر آتے تو اس گاؤں کا ہر فرد جو ہے ان بچوں کو پیار کرتا اور اس بچی کو اپنی بہن سمجھتا تھا، اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ یہ محبتیں ہوا کرتی تھی۔ آج تو کسی کی نواسیاں سگی آ جائیں تو ان سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی۔ وہ احساس، وہ قدر و قیمت تھی انسان کی۔ گاؤں کا ایک بزرگ آدمی اگر کسی کو نظر آ جاتا تو اس کے سامنے غلط حرکت کرنے سے بچے رک جایا کرتے تھے، نوجوان شرم کے مارے آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے، سروں کو جھکا لیا کرتے تھے کہ بھائی میرے گاؤں کا بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے محلے دار دیکھ رہا ہے، میرے برادری والا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے گاؤں کے بڑے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی غلط حرکت سے رک جایا کرتا تھا۔ لیکن آج دوریاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ بیٹا ہے اپنے باپ کے سامنے بھی غلط حرکت کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتا، باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے نا، اور صلہ رحمی میں یاد رکھیے گا سب سے قریب ترین رشتہ وہ ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ یہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، یہ عید الفطر کا پیغام ہے، یہاں سے ہم یہ بات لے کر جائیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ سب سے عظیم ترین رشتہ اس کائنات میں وہ ماں اور باپ کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے رشتے ناتے آتے ہیں، اور یہی وہ ماں باپ کا رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی توحید کا ذکر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔
اور تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت ہر حال میں اسی کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا ہے۔ کیسے حسن سلوک کا؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے والدین بڑھاپے کی عمر کو دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک پہنچ جائے تو اب تیرا اصل امتحان شروع ہو جائے گا۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اے میرے بندے اپنے والدین کے سامنے خبردار اف تک نہ کہنا۔ وَقُلْ لَهُمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ہم قرآن سے جب سے دور ہوتے چلے گئے یہ احکام بھولتے چلے گئے۔ ہمارا معاشرہ تو ان کی نظر ہو چکا جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے چیزیں دکھلا رہے ہیں، جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اولڈ ہوم کے اندر جو ہے وہاں پہ ڈال دینا۔ لیکن ادھر اللہ پاک کا فرمان کیا ہے ایمان والے کے لیے؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہنا۔ پہلے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، آج کل لوگ کہتے ہیں نا پہلے علم نہیں تھا لیکن عمل تھا، یہ حقیقت تھی۔ جتنا جتنا علم بڑھتا گیا عمل سے عاری ہوتے گئے لوگ۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، ماں باپ گھر میں آتے تھے، میاں بیوی اگر ہوتے نا، اس کا بیٹا اس کی شادی ہو جاتی، اپنے والدین کے سامنے اپنی بیوی سے بات تک نہ کرتے تھے، شرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے اپنے بچوں کو بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ میرا والد دیکھ رہا ہے، میری والدہ دیکھ رہی ہے، شرماتے تھے۔ لیکن آج کل کیا کیفیات ہیں ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سارے معاملات چل رہے ہیں، نہ ان کا خیال ہے نہ ان کی عزت، اور وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ وہ بیچارے اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں کہ جس طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تیرے والدین ہیں، تو اگر ہوشیار ہے نا، یہ تجھ سے بڑھ کے ہوشیار، تو اگر زیادہ فتین ہے، زیادہ ذہین ہے، تجھ سے بڑھ کر یہ تیرے والدین ذہین ہیں، تیری پیدائش کا سبب جو بنے۔ یہ کہتے کچھ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن تیری اس شرمندگی، تیری اس بے شرمی کے اوپر جو ہے نا یہ شرمندہ ہو رہے ہیں، اس لیے تجھ سے بات نہیں کرتے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ اف کا یہ مطلب ہے کہ والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا۔ باپ دیکھ رہا ہے تو یہ بیٹا بھی اس کی طرف یوں دیکھ رہا ہے، یہ اف کے زمرے میں آتا ہے۔ باپ بات کرے تو بیٹے کو چاہیے نگاہیں جھکائے، جی ابا جی، جی ابو جی، جی فرمائیے جی، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی، یہ فرما برداری۔ اور یہاں تک فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے یہ کہہ دے کر دوں گا، کر لوں گا میں یہ کام، یہ نہیں کہتا نہیں کروں گا، لیکن لہجہ کرخت ہے، لہجے کے اندر سختی ہے، تو فرمائے یہ بھی اف کے اندر شامل ہے۔ اور پھر بیٹا ذرا معاشرے کے اندر اس کی عزت بن جاتی ہے، کسی عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے نا، یا بیرون ممالک کے اندر اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، پھر وہ اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں اپنے ابا کو بھی یوں بلاتا ہے جس طرح کہ بندہ اپنے خادم کو بلا رہا ہو کہ ابا ادھر آئیے، باپ بھی بیچارہ جاتا ہے، وہ کوستا ہے اپنے آپ کو۔ یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ والد کے سامنے سر خم تسلیم ہونا، اپنی نگاہوں کو جھکانا۔ ہاں اگر کوئی غلط بات کہے تو وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں، بعد میں سمجھا دیں، پیار محبت سے بات کر لیں۔ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو فاسق فاجر ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو کیا پھر بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کے حقوق پورے کروں؟ تو فرمایا کہ ہاں، پھر بھی تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے والدین کے حقوق ادا کر۔ وہ جو کر رہے ہیں اس سے اللہ پوچھے گا، وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے میرا رب پوچھے گا، لیکن تجھے پھر بھی حکم ہے کہ تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کی خدمت میں ہے، اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے۔ اور پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت کہ ابا یہ کیا تو نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کہا تھا میں نے۔ باپ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ادھر باپ اگر لرز گیا نا تو اللہ کا عرش بھی لرز جاتا ہے۔ ہاں، باپ کا صبر ہی انسان کو لے جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی میں سب سے قریبی رشتے جو ہیں وہ ماں باپ کے ہیں۔ یہ آج عید کا پیغام ہے۔ جس کی زندگی کے اندر اس سے کمی بیشی ہو چکی ہے والدین کے ساتھ، توبہ طائب ہو کر آج ان سے معافی مانگ لے، وگرنہ کل کو والدین بننا ہے، پھر اولاد تمہاری بھی ہونی ہے، پھر انہوں نے بھی وہی عمل کرنا ہے جو تم نے اپنے والدین سے کیا تھا۔ یہ قدر تب آتی ہے جب چلے جاتے ہیں، جب بندہ ترستا ہے اپنے باپ کی آواز سننے کو۔ ہم سے پوچھیے نا والد کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ پل پل ہم اپنے والد کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہم ان سے بات کیا کرتے تھے۔ پچھلی عید میں بھی نماز عید پڑھنے سے پہلے ان کی کال آئی تھی، بیٹا کیا حال ہے؟ وہ پہل کیا کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں ان سے باتیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، ہماری نگاہیں ترس رہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، جو ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم تو مرنے کا انتظار کرتے ہیں نا کندھا دینے کے لیے۔ ارے کندھا دینے کے لیے مرنے کا انتظار نہ کریں، زندگی میں کندھا دینا شروع کریں۔ بے سہاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کندھا دیں، گرتوں ہوں کو اٹھائیں۔ آج ناراض ہیں، بھائی بھائی سے 2 سال 3 سال 4 سال سے بات نہیں کر رہا، کل کو خدا نہ خواستہ یہی بھائی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے جنازے میں یہی بھائی آتا ہے نا، تو پھر کیا فائدہ ہے آنے کا؟ کہ زندگی میں تو کوشش نہیں کی، تو نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں کیا، خیال نہیں کیا، آج وہ مر گیا، آج تو آ گیا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے بھائیوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب بھائی کی خبر سنتے ہیں نا موت کی، اگر بیرون ممالک میں بھی ہوتے ہیں 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے آتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ جب بھائی چلا گیا ہے؟ اگر ان میں سے 1-2 اس کی زندگی میں اسی پر لگا لیتا، اس کی بیماری میں اس کے کام آ جاتا، اس کی ضرورت میں اس کے کام آ جاتا۔ رشتوں کی قدر کریں، یہ چلے جاتے ہیں تو پھر قدر آتی ہے، تو بعد میں قدر کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کی قدر کرے۔ یہ بھی خوش نصیب ہیں وہ جن کو بڑے بھائی میسر ہیں، وہ اپنے بڑے بھائیوں کی قدر کریں۔ اگر والدین نہیں ہیں تو بڑا بھائی ہے تو وہ بھی والد کی جگہ پر ہے۔ اور جن کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، اپنے بھائیوں پر شفقت سے پیش آئیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ایک گھر کے اندر سب جو ہے وہ مل جل کر رہیں، بہنوں کے حقوق کا خیال رکھیں، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں، صرف جو ہے جہیز کے نام پر ان کو نہ ٹرخائیں۔ بڑا سخت معاملہ ہے، خدا کی قسم کوئی بھی آدمی دنیا کی کوئی مال اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ یہ جن کے لیے ہم یہاں صبح شام لگا رہے ہیں نا، یہ سب مال یہیں پہ رہ جائے گا۔ اللہ پوچھے گا ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، بہن کے کتنے حق ادا کیے تھے، بھائی کے کتنے حق ادا کیے تھے۔ تو اس لیے عید الفطر کا یہ تیسرا جو پیغام ہے اہم ترین، وہ صلہ رحمی کو فروغ دینا ہے۔ اور میں تقریباً ہر عید کے بیان کے اندر اس کو ذکر کرتا ہوں، اور کیونکہ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ عمر میں بھی برکت آ جائے گی، جیسے پہلے شروع میں نبی علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کو سنایا۔ اور اسی طرح اس وقت آج عید کا پیغام ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے
کہ اس وقت امت مسلمہ کی حالات بڑے عجیب ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی۔ ان کی کیفیت وہی ہے جو کربلا کی کیفیت تھی۔ کربلا کی جو کیفیت تھی، وہاں پر جس آزمائش اور ابتلا کے اندر وہاں مسلمان اس وقت تھے، آج کے فلسطین کے وہ نہتے مسلمان بھی انہی حالات سے دوچار ہیں، اور انہوں نے نسل کشی ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 1 سال کے، 6 ماہ کے، 1.5 سال کے، 2 سال کے، ارے اتنے بچے تو دشمن کے بھی ہوں، کافر کے بھی ہوں، پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن ان معصوم کلیوں کو مسلنے میں ان ٹھیکیداروں کو ذرا برابر بھی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عالم حقوق انسانی کے علمبردار ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی آواز بلند کرنے والے ہیں، وہ جو سوات کے اندر ملالہ یوسفزئی تھی، ایک عورت نا جس کو ایک گولی لگی تھی، ان کو یورپ میں بلا کر اس کو نوبل انعام دیا گیا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہم انسانی حقوق کے پاسدار ہیں، اور ادھر لاکھوں فلسطینی مسلمان معصوم بچے کلیوں کو مسلا جا رہا ہے۔ آج ان کی یہ نعرے، یہ دعوے، یہ کہاں چلے گئے؟ وہ موم بتی مافیا جو معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ کرتے ہیں یہ حقوق پامال ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، آج وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور جتنا ہو سکے مالی تعاون ان کے ساتھ کریں، جو حقیقی معنوں میں نمائندگان ہیں ان تک پہنچانے والے۔ تو یہ بھی آج کا پیغام ہے کہ ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر مگن ہو جائیں، اپنے مستیوں کے اندر مست ہو جائیں، اور ہم اپنے بھائیوں کو بھی بھول جائیں، تو کل قیامت والے دن کیا جواب دیں؟ ایسا نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد ہماری مجلس سے نوجوان اکٹھے ہو جائیں، بھائی جی کوک کی بوتل لاؤ، پیپسی لاؤ، فلاں لے آؤ۔ یہ ان کی مصنوعات ہیں کہ جن میں سے کچھ حصہ ان کو پہنچتا ہے جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا کیا ہوگا، یقین جانیے ٹریلین ملین کے اعتبار سے ان کا خسارہ ہو چکا ہے، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے عید کے جو پیغامات ہیں ان میں سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آج کا جو دن ہمیں نصیب کیا ہے یہ عبادت کے صلے میں کیا ہے، کہ جو عبادت ہم نے رمضان المبارک کے اندر کی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو اسی طرح ہم بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں گے، حرام سے بچائیں۔ جس طرح مسجدوں کی رونقیں بحال تھی، اب بھی رونقوں کو بحال رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر رمضان میں 2 صفحے نماز کی ہوتی تھی، غیر رمضان کے اندر وہ 2-4 بندے آئیں اور نماز پڑھ جائیں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے نا، یہ تو مذاق ہے شریعت کا۔ تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم ان عبادتوں کو جو ہم کر رہے تھے رمضان میں، بقیہ 11 مہینوں میں بھی وہی کریں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی کو فروغ دینا ہے، اور خصوصاً اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنا ہے۔ تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ